the depth we're breaking free, speaking mind so honestly. Assalamu alaikum everybody, this is your host Irfan Ehsan with a brand new episode of Tete a Tete with Irfan Ehsan, and today we have a very, very special guest, none other than the great Abrar ul Haq. It's a pleasure to have you here, Abrar bhai. Same here, thank you so much. Thanks for the introduction. No, it's You're a legend yourself. Oh, نہیں Abrar You're too young to be a legend. نہیں ابرار بھائی اور میرا ساتھ goes beyond the below. بالکل ایسے. So we've known each other for a long, long time, and it's been a wonderful journey. You know, I've been blessed, and mashallah, you're a legend. When you think of Punjab folk music, or music for that matter, in Pakistan, to aapka naam is, you know, in the top tier, which is great feeling for me. You know that I know somebody like of your stature. Likewise, it's a huge pleasure, Irfan. سب سے پہلے تو I would like to congratulate you for this initiative. Thank you so much. And wish you best of luck. The most professional setup میں نے کبھی کسی پوڈ کاسٹ میں دیکھا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ it will be a super hit project. وہ آپ کی دعائیں چاہیے. سو ابرار بھائی, ایچسن کالج کے مجھے وہ دن یاد آتے. ہماری ملاقات ناظرین ایچسن کالج کی ہے, اور میں ان دنوں وہاں پہ پڑھاتا تھا. اینڈ آئی یوز ٹو بی دا ینگیسٹ ٹیچر, اور اتنا ینگیسٹ تھا کہ جو ٹیچرس کے بچے ہوتے تھے نا, وہ میرے دوست ہوتے تھے. ڈو یو ریمبر, انہوں نے کہا تھا ایون you can live a lifetime in a minute. Oh, some I think English Patient کی آپ بات کر رہے ہیں. That was one of میری favorite movie at that time. Very دیکھا, you know, hard hitting. But you know, if you talk to my wife, she'll probably say that he's the most unromantic person on the planet. But that's how life is. Yeah, so we'll get to that part. I don't want to comment on it because, you know, most likely everybody will watch this event, including my wife also. Right. So what were the aspirations when you were growing up? Did you ever imagine yourself to be the rock star, the pop star that you are today? It just happened. You know, tell us a little bit about that. Well, honestly speaking, I never thought I will come in music in that way or become a rock star or whatever I am today. No tall claims, but I never imagined that my parents would, like any Pakistani parents, would want me to become a bureaucrat and, you know, serve. And like my two elder brothers was already in the army. My father was also in the civil services. So he just wanted me to become, you know, somebody like him, which I didn't want, honestly, because I always thought, why can't I do something extraordinary? I want to enjoy my life. I want to do music. میوزک میں یہ نہیں سوچا تھا کہ کچھ بن نہیں جانا ہے, تاکہ کچھ ایسا جس میں انٹرسٹنگ ہو, جس میں کچھ ایکسائٹمنٹ ہو. اور پھر آئی وانٹ ٹو سرو دا کنٹری آلسو, بیکاز مائی فادر آلویز ٹولڈ می دیٹ, یو نو, وین آئی واز اے چائلڈ, اینڈ دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی فار آل دا پیرنٹس ہو واچنگ دس پوڈ کاسٹ. ایٹ ارلی young age, if you inculcate think is right in the young minds, it will stay there for the rest of their life. True. I mean, in brains biochemistry, if that thing goes, وہ firmware میں آ جاتی, وہ firmware وہ ہمیشہ ادھر ایک. So what I was told was that, you know, you have to fix this country like any patriotic Pakistani would do. So میں نے تو سوچ لیا کہ تو میں نہیں کرنا سارا کچھ, you know. I went to school. A lot of other people were much more capable than I was. And I thought, I have to fix the country. There are so many people who are much better than I am. How will I fix it? But then there was some kind of a conviction inside that my father used to tell me that you are very talented. You don't know yourself right now. But I'm telling you, you are going to become something big. MashaAllah, that's wonderful. You know, کہ انہوں نے instill کیا آپ کے اندر یہ self belief. اور یہی میں کیوں بتا رہا ہوں لوگوں کو, کہ بچوں کو یہ اتنی کریج دیں کہ تم نے کر جانا ہے. اور ان میں سے بہت سارے بچے کنوکشن میں جب چلے جاتے ہیں, تو سیلف بلیف جو آپ کہہ رہے ہو نا, that carries you through. As they say, the universe conspires for your success then, you know. So that kind of a phenomena happened with me. I always thought I will become something extraordinary. And interestingly, when I was teaching at HSN College, I had one of my colleagues, he was a senior teacher. عمران خان صاحب کی وہ کزن بھی تھیں, میڈم برکی, وہ ہمارے ساتھ ہوتی تھی. تو نا میں اپنے اسٹاف روم میں ایسے بازو رکھ کے تو میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے کہتی ہیں, آر یو ویل, واٹ ہیپنڈ؟
میں نے ان سے کہا میڈم، میں نے کہا آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بگ ان مائی لائف. تو شی جسٹ اسمائلڈ. اس کے بعد انہوں نے اپنی کاپیز چیک کرنا شروع کر دی واپس. The other day when we were having a fundraising dinner a couple of years ago, and I invited her, and she came up on the stage and she said, you know what, when this happened, Abrar said that I want to do something big in life. I thought he's not well today. My God. بیچارے کی طبیعت آج خیالی پلاؤ پکا رہا ہے نا، پکا رہا ہے. تو لیکن آج میں دیکھتی ہوں کہ اللہ ہیز بلیسڈ ہم سو مچ. سو سیلف بلیف تھا شروع سے. اور جب میں HSN میں بھی پڑھاتا تھا تو باہر جب خالی کلاس ہوتی تھی تو میں جا کے باہر، لان بہت بڑا ہے نا پریپ اسکول کے باہر، تو میں اس کو دیکھا کرتا تھا. کہتا کہ یہ سارے لوگ ماشاءاللہ ان لوگوں نے بہت بڑا کام کیا، کیونکہ یہ ایک نوبل ترین پروفیشن ہے. لیٹس آل ایگری آن دس. بالکل نبیوں کی میراث ہے. کوئی شک نہیں. بٹ دین آئی ڈونٹ نو، میری وہ ایکسائٹمنٹ اتنی اس میں وہ نہیں ہوتی تھی مجھے. میں چاہتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں بھی اتنا ایجڈ ہو جاؤں گا اور یہ مطلب میں یہ کروں گا، یا میں کچھ ایکسائٹمنٹ والا کام کرنا چاہتا ہوں، کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں بڑی. تو میں وہ سوچتا رہتا تھا. سو اللہ نے جیسے مجھے موقع دیا عرفان، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹارٹنگ فرام اے ہمبل بیک گراؤنڈ، کوئی اتنے زیادہ ریسورسز بھی نہیں تھے ان دنوں. اور my elder brother was serving in the army at that time. He was in MI set up in Lahore. I was living with him. My father was there. Father had already retired in those days. اپر مال والے گھر پہ. اپر مال والے گھر پہ رات کو جاگنے کی عادت تھی مجھے. HSN صبح جانا ہوتا تھا، امی اٹھا رہی ہوتی تھیں، اٹھو لیٹ ہو رہے ہو. تو رات میں میوزک کی بورڈ تھا، مجھے شوق تھا، وہ کرتا رہتا تھا. آئی ریمبر آپ کے پاس کی بورڈ. ابھی میرے پاس ایک کی بورڈ ہے لائک بگ یامہا، لیکن آئی ریمبر آپ کے پاس ایک تھا. آپ نے مجھے پہلی دفعہ میں سنایا تھا بفور یو ور گوئنگ ٹو کراچی فار دی پروموشن. ہاں مجھے آپ نے سنایا. ہاں میں سارے گانے اپنے دوستوں کو سناتا ہی تھا، پتہ ہی ہے. وہ بات کر رہے تھے ہم اباؤٹ پلینگ دا سانگ. ہاں جو بلو دے گھر میں نے بنایا تو مجھے یاد ہے میرے پاس ایک موٹر بائک ہوا کرتی تھی، اس کا نام تھا رشید. بائک کا نام رشید تھا؟ ہاں، کیونکہ وہ مجھے شکل سے رشید لگتا تھا تو آئی نیمڈ ہم رشید. کیونکہ اس سے پہلے ایک ہونڈا ایکارڈ تھی، تو انکل کا الیکشن ہوئے، چچا جان الیکشن پہ کھڑے ہوتے تھے، تو پھر یہ ہوتا تھا ساری فیملی جو ہے نا اپنی اپنی گاڑی، اپنا اپنا اسلحہ، اپنا اپنا بیٹا، وہ لون پہ ادھر چلا جاتا. تو وہاں پہ جھگڑا ہو گیا تو دوسری پارٹی نے وہ ساری گاڑیاں ہماری جلا دی. اوئے ہوئے. ان میں سے میری وہ ہونڈا ایکارڈ بھی. تو وہ آبائی موٹر بائک جو اسرار بھائی، انوار بھائی سے اسرار بھائی کو ملا تھا، اس سے مجھے ملا، اس کا نام شیدہ تھا. بالکل. اور وہ ہلا کرتی تھی ایسے ایسے ایسے. ایگزیکٹلی. اور شیدے کو جناب، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ شیدے کا اس کی ریس کی تار ٹوٹ جاتی تھی. اچھا، اور ریس کی تار ٹوٹتی تو میں ٹیشو پیپر پکڑ کے نا ریس ایسے کرتا. اور پھر اس کی کلچ کی بھی جب ٹوٹتی تھی تو وہ میں دوسرا ٹیشو پیپر سے ایسے کھینچتا تھا. میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، اور اس کے بعد گیئر لگتا تھا، وہ اس میں کلچ کو چھوڑتا تھا اور ریس دیتا تھا گھوڑے کی باگیں لے کے. اور دور سے لگتا تھا یہ گھوڑا آ رہا ہے نا. ABC ایک ہوتی تھی جگہ جہاں پہ میں البم ریلیز کرنے کی، اور مجھے لگتا تھا کہ جیسے ہر چیز میرے خلاف ہو رہی ہے دنیا. یعنی میں جا رہا ہوں اور بھی بہت ساری دنیا جا رہی، جیسے ہی سب گزر گئے ہیں میں گزرنے لگا ہوں تو سگنل بند ہو. میں کہتا تھا یہ مجھے پتا تھا یہ اپن کی بیڈ لک ہی خراب ہے. ہاں اپن کی بیڈ لک مجھے لگ رہا تھا خراب چل رہی ہے ہر چیز میں. میں نے وہ گانا دیا بلو دے گھر، جب بنا لیا میں نے، پہلے تو وہ بننے والا عجیب سسٹم تھا، میں نے کسی سے بنوایا، اس نے میوزک نہیں اچھا بنایا. تو HSN سے پہلے والا جو چوک نہیں ہے، میں وہاں سے ڈیوس چوک، ہاں، اور موٹر بائک سے میں جا رہا، تو میرے ذہن میں اس کی ٹیون آ گئی، دم 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 آزاد جانا. میں نے کہا یار یہ بہت مزے کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے کچھ اور ہی بنایا تھا. تو خیر یہ میں نے بنایا، میوزک بڑا مزے کا بن گیا. تو میں ABC میں لے کر گیا کہ اس کو ریلیز کرے. تو جناب میں نے کہا جی یہ تو ریلیز ہوا تو بڑا وہ کہتا ہے اس کو فلاں پروگرام میں ڈالتے ہیں، پھر فلاں پروگرام میں نہیں، وہ تو ایسے ہو گیا، وہ تو ایسے ہو گیا، بس آپ کا رہ گیا فلانا ہو گیا. کراچی کی بات کریں نا؟ نہیں لاہور کی. اچھا، پھر آپ کراچی بھی لے کے گئے تھے؟ ہاں بتاتا ہوں نا، ریلیز نہیں ہوا تھا ابھی، اس سے اس کا ویڈیو آنا تھا. تو جب وہ میں نے کہا اس کو ریلیز کر بھی دینا، ان کا فلاں پروگرام ہے اس پہ اس کو ریلیز کرنا ہے. جس دن ریلیز ہونا تھا میں نے کہا آیا ہی نہیں پروگرام. وہ کہتے ہیں اصل میں نا وہ پروگرام ہی بند ہو گیا.
میں نے کہا So, یار جب وہ bad ہماری luck باری ہی ہے تو خراب ہے. خیر ایک نیا پروگرام چلا ویڈیو جنکشن, اس میں یہ گانا بن گیا اور چل گیا. وہ جب چلا ہے And there's no looking back. او مائی The rest is history. ہاں, مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا کوئی ہٹ ہو جائے گا. کچھ دن کے بعد جب وہ چلا مجھے لگا تھوڑا سا ڈاؤن آ گیا, میں کہا چلو بس فارغ ہو گیا. نہیں, پھر وہ جب سپر ہٹ ہوا, پھر ادھر انڈیا کاپی ہو گئی, پھر وہ چلتا ایسے گیا کہ ہر گاڑی میں بج رہا Oh ہوتا my تھا. God, I remember میں UET میں پڑھتا تھا اور ہر گاڑی میں ہر بس میں جو ہے نا وہی گانے لگے ہوتے. ایک بندے نے میرے سے لفٹ لی ایک بار, میں بائک پہ ہی جا رہا تھا, تو میں ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, تو کہتا مجھے وہاں اتار. تو میں نے کہا ہاں بیٹا. میں جا رہا تو کہتے ہیں آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں کہا میں ایچسن میں پڑھاتا. اچھا ایچسن میں پڑھاتے ہیں؟ میں ابرار الحق کو جانتے ہیں ایچسن کے؟ میں نے کہا ہاں وہ وہیں پہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے ہی از اے فرینڈ آف مائن. اچھا میں نے نا ایسے شیشے میں دیکھا, میں نہیں جانتا. تو میں نے کہا اچھا آپ کا دوست ہے؟ تو پھر میں نے کہا نہیں اس کو شرمندہ نہ کروں میں. اچھا کہتا ہے نہیں وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے, اس کا گانا آیا تو بڑا اچھا ہے فلانا. میں نے کہا اندر سے بڑا خوش میں ایک ریکگنیشن. اور ہاں لیکن وہ ایک بندہ ایک جو مین اندر کا ہوتا ہے نا انسان, وہ کہتا ہے یار اس کو بتا دو خوش ہو جائے گا, مل لیں گے. پھر میں کہا نہیں بتاتا. پھر جب اینڈ پہ اس سے جہاں اترنا تھا نا, میں کہا لیٹس میٹ ہم. تو میں نے ہیلمٹ اتارا تو میں نے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میں روؤں یا ہنسوں. ہاں تو بڑا خوش ہوا. پھر وہ نا ریفرنسز دینے لگ گیا کہ آپ فلاں کو جانتے ہیں نا, میں اس کا وہ فلاں. میں نے کہا میں بالکل جانتا ہوں سب کو. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. میری وائف فیصل آباد گئی تو جو ادھر اپوزٹ فوٹوگرافر تھا وہ اب خیر کوئی بات ہوئی, میرا نام آیا تو کہتے ہیں میں عرفان احسن کے ساتھ پڑھتا تھا. تو میری وائف تھی, وہ کہتی اچھا کہاں پڑھتے تھے؟ وہ کہتا ہے ایچ ایس این میں. تو کہتی انسیڈنٹلی میں ان کی وائف ہوں. میں نے کبھی آپ اس کے بعد اس کو نظر نہیں آیا. ابرار بھائی, سو it's understood that you must have faced struggles in transitioning from academia to the musical industry. Tell us about, the struggles or jo aapko mushkilaat pesh aayin, how you overcame them. Now my family wanted me to keep teaching at HSN, and I wanted to switch over because there were a lot more opportunities in the field of music. I could travel the world, do a lot of concerts, earn a lot of money also, and fame. اور پھر جو چسکا ہوتا ہے لوگ آگے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, میرا مقصد ہوتا تھا وہ صرف جغرافی پڑھانا نہیں ہوتا تھا, وہ ان کی جو آپ ایک جنریشن ایک نسل کو سنوار رہے ہوتے ہیں, جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے نا, کیونکہ ویلیو سسٹم آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کی جو فاؤنڈیشنز ہیں اس میں جو رولز آپ کی لائف کی کامیابی کے لیے پرنسپلز آپ کو, وہ اگر آپ انکلکیٹ کر جائیں تو اوپر جو بھی بلڈنگ بنائیں گے وہ بڑی مضبوط کھڑی ہوگی اور وہ آپ کا ساری زندگی ساتھ دے. شاید یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے بارے میں آپ نے سنا ہو. جی وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ ایک بگر لیول کے اوپر بجائے یوتھ کو ہم ڈرگس کی طرف جانے دیں, کسی اور سمت میں جانے دیں, ان کو ایک ایسا وائبرنٹ پلیٹ فارم مہیا کریں جس پہ وہ اپنی صلاحیتوں کو سامنے لے کر آئیں, پولیٹیکل صلاحیت بھی اور سوشل ورک کی طرف لے کر آئیں. اور ایک دفعہ آپ کو جب عادت پڑ جاتی ہے اس کی, تو اس میں سے جو مزہ آتا ہے آپ کو, تو آپ کی ایک بہت بڑی کھیپ جو ہے وہ اس طرف آنی چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کئی NGOs نکل کر سامنے آئیں جو ملینز آف ڈالرز کا کام کر رہی ہیں انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے ساتھ مل کر. ایک تو شروع سے جو میری اسکولنگ ہوئی, مجھے یہ فخر ہے کہ وہ میں نے سب سے بہترین اسکول میں بھی پڑھا اور بالکل ایک ڈاؤن ٹراڈن اسکول میں بھی مجھے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. 1 سال گزارا. وہ اس تعلیم کے اندر جو مجھے لوگوں کے حالات نظر آئے, ان غریب اسٹوڈنٹس کے جو لائق ہونے کے باوجود اس لیے اسکول چھوڑ جاتے تھے کہ پیرنٹس نے ان کو کھیتوں میں کام کرانا ہوتا, ہیلپنگ ہینڈ چاہیے تھا. ایگزیکٹلی. تو وہ غربت کے ساتھ آپ کا تعارف ہوتا ہے صحیح معنوں میں, ان لوگوں کے ساتھ رہ کے. ایک ایچسونین کو میں ہمیشہ اپنے بیٹے کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اس وقت تک احساس کبھی نہیں ہو سکتا. آپ غریبوں کی باتیں کرتے رہو گے, بڑے لوگ لیڈرز بھی بن جاتے ہیں, لیکن جب تک آپ کے دروازے پہ نوک نہیں ہوتی نا کہ کرایہ دو, اس وقت تک آپ کو احساس نہیں ہو پاتا کبھی. ایک کوٹ بھی ہے, مجھے کوٹس کا بہت شوق ہے. اٹ گوز لائک دس کہ there's a difference in reading about being kicked in the teeth and actually being kicked in the teeth.
زمین آسمان کا فرق ہے. سر امیجن ہی کرو کہ یو نو بینگ ککڈ ان دی ٹیتھ اور ریڈنگ اباؤٹ, تو آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. لکھنے والوں کے لیے نا کبھی بھی الفاظ کی کمی نہیں ہوتی, وہ بڑا زبردست لکھتے ہیں, لیکن جس نے مکہ کھایا ہوتا نا دانت پہ, بالکل پتہ اس کو ہوتا ہے, وہ بیچارہ بول سکے الفاظ ہوں یا نہ ہوں. بالکل, I understand exactly what you're trying to say. اور ان لوگوں کا, غریبوں کا, جن کا ہم ذکر کر کے قوم سے ووٹ بھی لیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, ان کا احساس اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ وہ ٹائم تھا میری زندگی کا کہ میں اپنے لیے ایک اسٹیٹ بنا لیتا پوری, انجوائے کرتا. پرائم یو ایٹ دی پیک آف یور کیریئر, اور آپ نے وہ جو ہے ٹائم سہارا ٹرسٹ کو دی. سر 6 سال میں کوکا کولا کا ایمبیسڈر رہا. 6 سال, اور ایک سال میں پتہ نہیں کتنے کروڑ ہوتے تھے, 4-5 کروڑ, تو 30-40 کروڑ اس زمانے میں, جو آج کا 1.5 ارب ہوگا. ہاں, وہ سارے ہاسپٹل میں گئے نا, زمین بھی خود خریدنا پڑی. اچھا, آپ کو کوئی انڈاؤمنٹ نہیں ملی؟ نہ مجھے گورنمنٹ نے زمین دی. میں نے اپلائی کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایسی ایکنو دے کے پچھتا رہے ہیں زمین, تو زمین مجھے نہیں ملی. ٹھیک ہے, تو مجھے خود خریدنی پڑی زمین, اور اس کے اوپر ہاسپٹل شروع کرنا پڑا. پھر بعد میں اسکول کے بچوں کے پاس گیا, لوگوں کے پاس گیا, اور پھر وہ آج ہاسپٹل جو ہے وہ اربوں کی پراپرٹی ہے وہ ساری, جو ہے, اور لاکھوں لوگوں کا وہاں پہ ملینز کا علاج ہو چکا ہے فری. وہ زندگی اور موت کی کشمکش. ابھی میں پرسوں گیا ہوا تھا وہاں پہ, 3 بچے وینٹیلیٹر پہ تھے جو نہ ہونے کی صورت میں گئے ہوئے تھے. اب وہ اس طرح کوئی نہ کوئی ہر وقت یہ لگا رہتا ہے وہاں پہ, اور وہ اس جعلی سانس لینے کی وجہ سے ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور آج دیکھیں نا 25 سال ہو گئے ہیں, تو 23 24 سال کے لڑکے جو ہیں وہ آ کے کئی دفعہ مجھے ملتے ہیں, ابرار بھائی ہم آپ کے ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پہ رہے ہیں. تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اسنیک بائٹ ہوا, بندہ فوت ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہوا گیا, کوئی آپ کا کوئی فائر انجری ہوئی, ٹراما ہو گیا, فوت ہو گیا, کسی نے پلز کھا لی, تو بے شمار ٹراما. ہارٹ اٹیک بہت زیادہ کامن ہے, اسٹریپٹوکائنس لگ جاتا ہے, بندہ بچ جاتا ہے. تو سوچے ذرا, یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ نے میرے سے کرائیں کہ ایک دکھ درد تھا ان کا. بالکل. تو یہ بتانا, اور آپ کے فادر کی جو یو نو انسٹل کیا انہوں نے آپ کے اندر, کہ یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ بگ ان لائف. بالکل. Oh, there's another quote that says that the purpose of life is to find your gift and to pass it on. Exactly. And you did both. Mashallah, and somebody very rightly said there are 3 stages in life. One is the stage of learning, then that of earning, and then that of returning. Giving back to the community. اور آپ اس وقت خود بھی ریٹرن ہی ہو رہے ہوتے ہیں, because one day we all have to return to him. 27ویں پارے میں قرآن پاک میں بھی ہے, جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے لوٹ آتے کیوں نہیں ہو. یہ نہیں ہے اس میں دیتے کیوں نہیں, لوٹ. دیٹ مینس اٹ بیسیکلی ڈزنٹ belong to you. Right. You are only a treasurer. بالکل. So you have to pay it back. اچھا ابرار بھائی, ایک چیز for which you know I really hold you in high esteem is کہ آپ شادیوں پہ نہیں گاتے. And I think it's your mother's wish, because I've seen people making millions, and I've seen the biggest names in the industry singing your songs. And they say, I mean, انگلینڈ سے آتے ہیں, کینیڈا سے آتے ہیں, they say کہ پاکستانی لیجنڈ ابرار اللہ کے وہ نش پنجابن اور جٹ چڑیا کچہری, اور وہ کراؤڈ کو پاگل بناتے ہیں. they ہزاروں ڈالرز لے کے نکل جاتے ہیں. تو that's something. آپ تو شادیوں میں جاتے ہوں گے, اور ریگولرلی آپ کے گانے بجتے ہیں. اینڈ lot of people ask me, یار ابرار کو آپ جانتے ہو, میری شادی پہ گاتے ہیں. میں کہتا ہوں no, he doesn't. So it's your mother's wish, right? Yes, my mother asked me not to do that. 2 طرح کی چیزیں. ایک میرے پہ پچھلی دنوں بڑی تنقید ہوئی کہ اچھا آپ نے وہ جو میں نے اس میں بول دیا ہے اس میں پوڈ کاسٹ میں کہ انڈین ایکٹریس کے ساتھ مجھے آفر ہوئی تھی مووی, تو میں نے وہ نہیں کی تھی. اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ مجھے کوئی اچھی نہیں لگتی تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں فلم کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. لیکن ان کے ذہن میں کچھ تھا. ایک ہیرو پاکستان سے تھا, وہ بھی سنگر تھا, ایک وہاں سے تھا انڈیا سے, وہ بھی سنگر تھا, اور کیٹرینا تھی جو بھی. تو میں نے اس سے کہا کہ کچھ لوگوں کے ویلیوز, ان کے رولز ہوتے ہیں, اسٹینڈ بائی دم. ہاں, تو وہ, اور میں نے انڈیا, کیونکہ مجھے وہ انہوں نے البم کے لیے بھی جب کہا تو مجھے ان کو کانٹریکٹ اچھا نہیں لگا. ٹھیک ہے کہ اس میں کشمیر کی شک ہے, فلاں ہے, یو نو, ارسپیکٹو پیسے ملے نہ ملے, وہ کہتے ویل میک یو بگ. میں نے کہا بگ بنانا اللہ کا کام ہے, چھوڑ دو یار, چھوٹا بڑا یہ نہیں. میں میوزک کرتا ہوں اپنے شوق کے لیے, وہ میرے لیے ارننگ بھی لے کے آتا ہے. تو مجھے کتنے پیسے ارن کرنے کی, مجھے ارننگ کرنی ہوتی ہے. میں کوئی اور پراپرٹی کے کام میں سب سے زیادہ پیسے ہیں, اس میں اپنے ویلیوز کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. میں بچوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں پیسہ از ناٹ ایوری تھنگ.
آپ نے کہیں نہ کہیں ایک لائن لگانی. پیسے سے ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی. بس وہ پھر کوئی خان ایسے ہوتے ہیں نا جو نہیں بھی بکتے اور کوئی جٹ بھی ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بکتے. یہ آپ کی زندگی میں موقع آئیں گے کہ آپ ان کو توڑیں اصول کو. جب آپ نہیں توڑیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ رسپیکٹ دے گا اور اپنے اندر آپ اپنی رسپیکٹ کریں گے. سب سے بڑی رسپیکٹ وہ ہے جو آپ اپنے اندر سے کہتے ہو نا کہ عرفان احسان نو بڈی اپریشیٹڈ بٹ تمہیں پتہ ہے عرفان کہ تم نے یہ اچھا کام کیا, میں تجھے سلوٹ کرتا ہوں. وہ جو جس کو اقبال خود ہی کہتا ہے کہ اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو آپ اپنے اندر بڑے انسان اس وقت بنتے ہیں جب آپ اپنی عزت کرتے ہیں, آپ کے کوئی اصول ہوتے ہیں. اچھا ابرار بھائی, if I can say it publicly, the ابرار that I knew انتہائی شدید حسن پرست آدمی تھا. Any interesting episodes, incidents that you'd like to share with us, or any regrets with respect to those incidents? Maybe politics چھوڑنے کے بارے میں, join کرنے میں, anything interesting that you'd like to share with us? تمہیں دو بالکل مختلف کوشچن جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر لیے. میں نے پانی اور آگ دونوں ملا دی. کوئی بات نہیں, ہمیں آگ سے اور پانی دونوں سے کھیلنے کا شوق. حسن پرست سارے ہوتے ہیں, کئی مانتے ہیں کئی نہیں مانتے. میں تو مانتا ہوں. آپ ایسے نہیں مانتے. آپ شغل والی جو بات یاد آئی, سہیل وڑائچ صاحب میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے, نارووال جا رہے ہیں, رستے میں کوشچن کرتے ہیں. کیا خوبصورت طریقہ کار ان کا کوشچن کرتے, اور یہی تھا کم و بیش, آپ کو حسن پسند ہے؟ میں نے کہا جی حسن سب کو پسند ہوتا ہے, حسن میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا یار یہ بندہ نا اس کو کھینچ جائے گا بات, اس کو ادھر ہی روک دو, جواب ایسا دو آگے سوال ہی نہ بنے. میں نے کہا جی میں اسمائل دیکھتا ہوں. آگے سے کہتے ہیں اسمائل میں کیا دیکھتے ہیں؟ لب دیکھتے ہیں, دانت دیکھتے ہیں, یا پھر رخساروں کا بدلتا ہوا رنگ دیکھتے ہیں؟ یار میں نے کہا سہیل بھائی آپ ایسے سوال کیسے کر لیتے ہیں؟ That makes him, سہیل وڑائچ ہے نا, that makes it, ان کی اسپیشلٹی ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ اگر تم میری خاموشی کو نہیں سمجھو گے تو تم میری گفتگو کو بھی نہیں سمجھ پاؤ. بالکل صحیح بات ہے. ہم بہت بڑے بڑے خواب لے کے پالیٹکس میں آئے تھے, بہت بڑے بڑے آئیڈیاز تھے میرے پاس. جو سب سے اچھی مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چیز دی ہے وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں, چاہے وہ گانے کے آئیڈیاز ہوں, ایک ہاسپٹل کا آئیڈیا ہو, میڈیکل کالج کا ہو. جب آپ کو پالیسیز کے اوپر آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ ایک ملک کے ڈائنامکس چینج کر سکتے ہیں, اکانومی پہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. آج بھی بلینز آف ڈالرز باہر سے آ سکتے ہیں. میرے پاس وہ تھا کہ اس لیے میں پالیٹکس میں آیا کہ ایک اچھا آئیڈیا اس ملک کی اکانومی بدل دے گا, اور یہ ہو سکتا تھا. مجھے نہ پالیٹکس میں آنے کا کوئی اس کے اوپر ریگریٹ ہے, کیونکہ میں نے اسے بے شمار لرن کیا, اور اس میں جو میں نے اسٹے کیا, تو میں نے اس کاز کے لیے ترانے بنائے. اگرچہ میرے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں تھا, میں کوئی ایسا, مجھے وہ چاکلیٹ ہلکا نہیں دے دیا پارٹی نے کہ آپ جو پبلک سروس کر رہے ہو کیا آپ اس سے بھی جانا چاہتے ہو. اس کی ایک جو برڈ ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش والی بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. یا آپ ادھر جاتا, میں جیل میں ہوتا میں, تو میرا پولیٹیکل گراف چھت سے لگا ہوتا. Sometimes you have to lose a battle to win a war. Exactly. آپ نے you actually stole my words. Sometimes you have to lose a battle to win a war. فوج بھی میرا گھر ہے, پالیٹکس بھی میرا گھر ہے. اور یہ صرف خان صاحب کی پالیٹکس نہیں, میرے چچا ساری زندگی پالیٹکس میں رہے اور ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں. اور فوجی ہیں سارے میرے آگے پیچھے گھر کے, ان کے مزاج کو بھی میں سمجھتا ہوں. اگر سول اور ملٹری ریلیشن شپ اس ملک کے اندر اچھے ہو جائیں تو ہم وی کین ٹچ دا اسکائی. اگر اس میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو کنٹرول کرنا. میں نے اپنی پارٹی کو صرف اتنا کہا تھا کہ اگر ہم مدینے والے کا نام لیتے ہیں تو ہم ان کو تھوڑا سا فالو بھی کر لیں. لیکن مدینہ چھوڑا نا انہوں نے, ٹف ٹائم تھا, خطرہ تھا, مدینہ چھوڑنا پڑا. وہ کہہ سکتے تھے میں تو اللہ کا نبی ہوں, لیکن ان کی ہر کام میں ہمارے لیے سبق تھا. صلح حدیبیہ کی نا, بالکل اس وقت بھی سلطان راہی کی سوچ والے صحابہ کرام موجود تھے.
نہیں ہم جائیں گے, ہم لڑیں گے, ہم کر لیں گے, مینج کریں گے, آپ ہم ساتھ ایسا. روکا کیوں؟ ہمارے لیے ایک پیغام تھا اس کے لیے. معاذ اللہ خان صاحب یا ہمارا اور کوئی لیڈر بھی ان سے بہادر نہیں ہے, لیکن میرے نزدیک خان صاحب کی زندگی زیادہ اہم تھی. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون, وہ بھی اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ گے تو بہت دھیمے لہجے میں بات کرنا, کیونکہ وہ ترش مزاج ہے, مزاج کا سخت ہے, تم نے دھیمے لہجے میں بات کرنی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے اپنے نبی سے. تو کیا ہم اس سے بھی نہ سیکھیں؟ تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. ایک پولیٹیشین یا ایک اچھا دور اندیش لیڈر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیوار کے پار کی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہو. ایک پولیٹیشین میں اور ایک اسٹیٹس مین میں, کہ اسٹیٹس مین جو ہے اوور آل ملک کو دیکھتا ہے, اس کے حالات دیکھتا ہے, جانچتا ہے, اور پھر اس میں حکمت ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. وہ حکمت کے ساتھ میں اور پھر صبر کے ساتھ, ان اللہ مع الصابرین. سو بات وہی ہے کہ جتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فالو کریں گے اتنا کامیاب ہوں گے, ورنہ بائی گاڈ مجھے حالات آنے والے وقتوں میں کوئی اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے. خان صاحب ایک آنیسٹ آدمی ہیں, اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ اخلاق اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی کئی چیزوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو میں زیادہ اس پہ کیا کہوں گا. میں نے نہ کوئی پارٹی جوائن کی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, نہ کوئی پارٹی میں نے چھوڑی ہے. میں نے پولیٹکس سے سائڈ پہ اس لیے ہوں کہ آج کل پولیٹکس ہو نہیں رہی اس ملک کے اندر. تو اس لیے اللہ کرے ہماری قوم پہچان جائے کہ ہمارے لیے کون سا راستہ بہتر ہے. وہ اس نے کہا تھا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے. پیپر آؤٹ یہی ہوا ہے, ایک کسی نے بات کر دی نا جوش والے, چھٹ دیں ماریں گے. ایسے ہی ہے. تو اپنے آپ کو درست کرنے کی شدید ضرورت ہے. میری ساری زندگی پاکستان کے لیے وقف ہے. And you're doing commendable الحمدللہ, job, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میری جان پاکستان کے لیے جائے گی. اللہ خیر بھی آپ کرے, کو اللہ بتا آپ کو دوں, زندگی دے, اور جنت الفردوس میں ہم سب ملیں انشاءاللہ. پھر لوگوں کو پتہ چلے کون ٹھیک تھا کون ٹھیک نہیں تھا. مجھے پتہ بڑے باتیں کرتے ہیں مجھے, جو ابھی آپ پروگرام میں اس میں بتا رہے تھے مجھے, لیکن only Allah knows. Let's talk a little bit about the lighter side. Any music albums in the works? ہاں, مزے کی چیزیں بنا رہا ہوں. اچھا, کوشش کر رہا ہوں. اور any interesting videos? ہاں, ایک تو میں نے آج ہی ریلیز کیا, وہ بھر دو جھولی. تو لوگوں سے میں کہوں گا کہ فوراً دیکھیں. بالکل. آج 13 ربیع الاول ہے, اور اس پہ جا کے آپ ضرور دیکھیے گا میرے یوٹیوب چینل پہ. مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگے گی. ایک جو ہے نعت شریف میں 2 دن بعد بھی ریلیز کروں گا. پھر کچھ مزے کے گانے بھی آنے چاہیے, کیونکہ تھوڑا سا ڈپریشن دور ہو, بندے کے چہرے پہ تھوڑی سی ہنسی آئے, تھوڑا سا شگل لگے. یار میں اتنی بہترین قسم کی نظم سناؤں گا لوگوں کو. سر جلائیں گے روشنی ہوگی اس سجالے میں فیصلے ہوں گے, کہ سر جلائیں گے روشنی ہوگی اس سجالے میں فیصلے ہوں گے. روشنائی بھی خون کی ہوگی اور وہ فاقہ کش قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو. واہ. نہ ہی لمحہ قرار کا ہوگا نہ ہی رستہ فرار کا ہوگا. وہ عدالت غریب کی ہوگی, جان اٹکی وزیر کی ہوگی. جس نے بیچی ہے قلم کی طاقت, جس نے اپنا ضمیر بیچا ہے. جو دکانیں سجائے بیٹھے ہیں, سچ سے دامن چھڑائے بیٹھے ہیں. جس نے بیچا عذاب بیچا ہے, مفلسوں کو سراب بیچا ہے. دین کو بے حساب بیچا ہے, اور کچھ نے روٹی کا خواب بیچا ہے. اور کیا کہیں ہم کہ قوم کو اس نے کس طرح بار بار بیچا ہے. فیض و اقبال کا پڑوسی ہوں. فیض اور اقبال کا گاؤں میرے آگے پیچھے. فیض و اقبال کا پڑوسی ہوں, ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے. آنکھ میں سلسلہ ہے خوابوں کا, ایک مہک میرے 4 سو بھی ہے. جھونپڑی کے نصیب بدلیں گے پھر کہیں انقلاب آئے گا. بیٹھ رہنے سے کچھ نہیں, ایک دن انقلاب آئے گا, ایک دن انقلاب. Well, I'm getting goosebumps. Seriously, is this your? This is mine, الحمدللہ. آپ ہی کی ہے. Amazing. Seriously, I'm اب دیکھو نا, میں سیریس اس کے بعد میں ایک لائٹر سائڈ پہ بات کر رہا ہوں. اب اتنی زبردست نظم میں نے سنائی لوگوں کو. بالکل. لوگوں نے کہا ویری ہائی کیلیبر.
ہاں اور ساتھ ہی میں نے کہا پریتوں میں نویاں کر لے. تو عوام کے اندر جل تھل ہو گیا, لا 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 لا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے سارے. اب مجھے بتاؤ, وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. بس اس کی ضرورت ہے, اور وہ صرف گنڈاسے سے نہیں ہوگا. دنیا پوری کو دیکھیں, خاموشی گفتگو ہے, بے زبانی ہے زباں میری. حکمت از دا ورڈ. رائٹ. سب سے زیادہ پیار تو آپ کرتے ہیں نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے, تو یار ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ تو آخرت کی باتیں نہیں, پورا ویسٹ سمجھی بیٹھا ہے کہ وہ دنیا ہی کی باتیں, اور وہ ہر چیز کو فالو کر رہے ہیں ایکسیپٹ فار فیو تھنگس, باقی تو تمام خوبیاں وہاں کامیاب ہیں. جہاں آپ کہہ رہے ہو فیو تھنگس, وہاں پہ ناکام ہیں کہ نہیں. مجھے ٹونی بلیئر ملے نا, تو عید کا موقع تھا, تو میں گیا, لارڈ نذیر احمد تھے, وہ مجھے لے کر گئے تھے, 2-3 اور دوست. تو وہ کہتے ہیں جی, ایک تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہ چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ, اس پہ پیتل سے 10 لکھا ہوا تھا, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ. ہم نے کہا پتہ نہیں کتنا بڑا محل ہوگا. باہر ایک سنتری کھڑا, ان کی گاڑی کے اوپر شیڈ بھی نہیں تھا, جیگوار گاڑی اچھی تھی. خیر اندر گئے ہم, وہ ایک سائڈ سے دروازہ کھلا تو ٹونی صاحب اندر آ گئے, گپ شپ لگنا شروع ہو گئی. کہتے ہیں آئی ایم اے ریگولر ریڈر آف قرآن. اچھا. یس, اینڈ آئی لائک 2 things about Islam. One is the zakat system which you have in your religion, and number 2 is the family value system which you have. I wish I could inculcate these 2 in my boys, in my girls, my youth. سوچو ذرا وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ فیملی ویلیو سسٹم جو آپ کے یہاں ہے, اے کاش ہم اپن وہیں پہ ناکامی ہے نا ان کی, کہ بروکن فیملیز ہیں, سارے ایشوز ہیں. مدرس ڈے منانا پڑتا ہے, فادرس ڈے منانا پڑتا ہے, ہم پاؤں دبا کے سوتے ہیں. ہمارے رشتوں کے تقدس ہیں, پیار کرتے ہیں, غیرت کا بھی تھوڑا بہت احساس کر لیتے ہیں, ماں کا, بہن کا, بھائی کا رشتہ, جوائنٹ فیملیز. اگرچہ اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ٹو ڈسانٹیگریٹ اگین, بٹ ان سے بہت بہتر ہے. تو جہاں ہم نے ان کو اپنایا آقا کو, ہم وہاں پہ بھی کامیاب. جہاں ہم نے چھوڑا وہاں ہم ناکام. صلح حدیبیہ کی جو آپ نے بات کی ہے, بالکل اس میں no reason to, you know, سر صحابہ کرام کہتے تھے ہم 250 میل پیدل چل کر آئے ہیں, ہم نے نہیں جانا واپس, اور آپ چلے قدم بڑھائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ایسے کر دیں گے. وہ پورا گنڈاسے والا ماحول تھا, لیکن حکم ہوا کہ نہیں, وہ ہمارے لیے تھا. مدینے میں جان, مکہ میں جان کو خطرہ تھا, ہجرت. لیکن نبی تھے یار, دعا کرتے دعا قبول ہو جاتی. کسی کی جرت تھی کہ بال بھیکا کر سکتے. ہمارے لیے میسج کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوئی, اب خدا نخواستہ خان کو کچھ آج ہوتا ہے, تو آقا کے سنت کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ میں بات کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو. سو حکمت. اور دنیا کی پالیٹکس پہ آپ کی اتنی کو گہری نظر ہونی چاہیے, آپ کو فیل ہو جانا چاہیے, آپ کمرے میں داخل ہوئے ہیں, آپ کو فیل ہو جائے یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے. کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لیڈرز بار بار نہیں آتے. خان جیسے لیڈر سے دلیر لوگ, ایسے لوگ بار بار نہیں آتے. تو کمیاں کوتاہیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں نا, تو وہ پوری کر لیں انسان, اس کو سب میں ہوتی ہیں. سو اللہ کرے کہ اللہ آمین. اور اٹس آلویز اے پلیئر کیچنگ اپ. وی گو وے بیک. لوگوں کو نہیں پتا تھا, آج انہیں پتہ لگ گیا کہ ابرار بھائی میرا ساتھ بہت پرانا ہے. اینڈ اٹس آلویز اے پلیئر, ونڈرفل ورک دیٹ ہی از ڈوئنگ. اور you know, regardless of politics, whether he was in politics or not, the work that he's doing for charity, for Sahara Trust, for, you know, so many other countless avenues, it's commendable. We need to stand by with him, we need to support him, and we need to show our love for the icon. Thank you so much, Abrar bhai. My pleasure. Inshallah mulaqat rahegi. Good luck. Thank you. That's a step we're breaking free, speaking mind so honestly.